आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह अल-कसस हम शुरू करें, पारा नंबर 20 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिन नबाइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमि युमिनून। हरूफ मुक़त्तआत से सूरत का आगाज़ हो रहा है। ये किताब वाज़ेह की आयतें हैं। हम आपको मूसा और फ़िरऔन का कुछ हिस्सा ठीक ठीक पढ़ कर सुनाते हैं उन लोगों के लिए जो कि ईमान रखते हैं। इस सूरत के 25वीं आयत में लफ्ज़ कसस इस्तेमाल हुआ। कसस के माने किस्से के हैं। इस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से बयान किया गया, इसलिए अलामत के तौर पर सूरत का नाम सूरह कसस रखा गया। सूरत भी मक्की है और मौजूदा तरतीब कुरानी के लिहाज से यह 28वीं सूरत है, मगर बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 79 बयान किया गया। 78 सूरतें इससे कबल मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हो चुकी थीं और 11 सूरतें इसके बाद हिजरत से कबल मक्का में नाजिल हुईं और फिर 24 सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुईं। इस सूरत में 88 आयात और 9 रुकू शामिल हैं। दूसरी मक्की सूरतों के तरह इसमें भी तौहीद और रिसालत और शिर्क की मज़म्मत बयान की गई है और आखिरत की तालीम दी गई। कुफार मक्का के शुबहात और एतराज़ात के जवाबात दिए गए हैं। इस सूरत का जो ज़माना नज़ूल है, उस वक्त मक्का के लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुतबईन अहले इस्लाम को हद से ज़्यादा तंग कर रखा था। मुसलमान तादाद में थोड़े थे और कुफार इनको हर मुमकिन तरीके से तकलीफ़ और नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते थे और ऐसी ऐसी जिस्मानी अज़ियतें पहुँचाते कि इनका बर्दाश्त करना मुश्किल था। मगर ये कुरान ही का मौजज़ाना असर था और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सोहबत तालीम का नतीजा था कि आपके मुतबईन अहले इस्लाम सख्त से सख्त मुसीबत के सामने डट के रहते और हिम्मत में ज़रा फ़र्क ना आने देते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये किस्सा यहाँ बयान किया गया है, इसमें भी कई बातें जो है वो ज़हननशीन करनी है। अव्वल ये कि अल्लाह ताला जो कुछ करना चाहता है इसके लिए वो गैर महसूस तरीके से ज़ाहिरी असबाब और ज़राए फ़राहम कर देता है। जिस बच्चे के हाथों आखिरकार फ़िरौन का तख्ता उलटना था, उसे अल्लाह ने ख़ुद फ़िरौन ही के घर में उसी से परवरिश करवाई और फ़िरौन ये जान ना सका कि वो कैसे परवरिश कर रहा है। इस अल्लाह की मशीयत से कौन लड़ सकता है और किसकी चालें इसके मुकाबले में कामयाब हो सकती हैं। दूसरा ये कि नबूवत किसी को किसी जश्न और ज़मीन और आसमान से किसी भारी ऐलान के साथ नहीं दी जाती। कुफार मक्का को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एतराज़ था कि बैठे बिठाए आप चुपके से नबी कहाँ से बन गए, तो इनको बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह राह चलते नबूवत मिल गई थी। कोहे तूर की वादी में आप आग लेने गए थे कि पैगम्बरी अता हो गई थी। तीसरा ये कि अल्लाह अपने जिस बंदे से दीन का कोई काम लेना चाहता है तो वो बग़ैर किसी लाओ लश्कर ज़ाहिरी साजो सामान के तने तनहा उठता है, मगर बड़े बड़े लाओ लश्कर और साजो सामान वाले इसके मुकाबले में धरे के धरे रह जाते हैं। कहाँ फ़िरौन की ज़ाहिरी शान और शौकत और कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की बेसर और समानी। मगर अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो अंजाम क्या हुआ, कामयाब कौन रहा और कौन हार गया। चौथा ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन, इसके बाद कारून के इस किस्से को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक सबूत करार दिया गया कि उम्मी होने के बावजूद 2000 साल पहले गुजरे हुए तारीखी वाक़यात इस तफसील के साथ मन वन सुना रहे हैं। हालांकि आपसे शहर
اور آپ کی قوم کے لوگ خوب جانتے تھے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ کے پاس ان معلومات کے حاصل کرنے کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں تھا، مگر بذریعہ وحی الہی آپ کو اس تفصیل کے ساتھ واقعات اور حالات کی اطلاع دی گئی۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة ونجعلہم الوارثین وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ فرعون سرزمین مصر میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں دیں کہ ان میں سے ایک جماعت کا زور گھٹا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کراتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا، وہ واقعی بڑا مفسد تھا، اور ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کا زور زمین میں گھٹایا جا رہا تھا ہم ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو مالک بنا دیں اور ان کو زمین میں حکومت دیں۔ فرعون اور حامان اور ان کے تابعین کو ان کی جانب سے وہ واقعات دکھائیں جس سے وہ بچاؤ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے، مزید تفصیل بھی خیر یہاں پہ موجود ہے جو کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، تھوڑی سی یہاں سے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون پھر قارون کے واقعات اور حالات تک اس صورت میں بیان ہوتے چلے گئے ہیں۔ ان آیات میں مملکت مصر کے اس بادشاہ کا حال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمران تھا وہ بتایا گیا کہ وہ کیسے ظالم اور جابر اور سرکش بادشاہ تھا۔ مصر میں اس وقت دو قومیں آباد تھیں، ایک قبطی اور ایک فرعون کی قوم تھی، اور دوسرے سبتی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا عبرانی زبان میں نام اسرائیل ہے، وہ اور آپ کا خاندان کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام سے مصر میں آئے ملنے کے لیے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اصرار کیا، یہ کہا کہ آپ اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد رکھیں، اور ان کو بہت عمدہ زمین دی اور ہر طرح سے عزت کی۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آباد ہو گئے اور اس کے بعد صدیوں تک مصر میں آباد رہے، حتیٰ کہ 430 سال کے قیام کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں مصر سے خروج کر کے فرعونیوں سے نجات حاصل کی۔ فرعون شاہانہ مصر کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ فرعونہ کی سلطنت مصر میں 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندریہ تک یعنی 332 قبل مسیح تک رہی، 332 اور 31 فرما روا حکمران رہے۔ سب سے آخری فرعون فارس کی شہنشاہی کا تھا جو 332 قبل مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تھے وہ فرعونہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا۔ وہ فرعون جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں اور نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف ایک آگ مصر میں پھیلی اور اس سے مصریوں کے تمام گھر جل کر راکھ ہو گئے، لیکن بنی اسرائیل کی آبادی ہلاکت سے بچ گئی۔ اس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت تباہ ہوگی۔ پھر مفسرین نے لکھا کہ یہاں فرعون کی بحیثیت حاکم اور فرما روا کے دو صفات مذمت کے لیے بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ جعل اہلھا شیعا، یہ فرمایا یعنی اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ رعایا میں پھوٹ ڈال کر
حکومت کرنی تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرے، یستضعف طائفۃ منہم، فرمایا یعنی ان میں سے ایک جماعت کا زور گھٹ رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ پر لازم ہے کہ تمام رعایا کو ایک نظر سے دیکھے اور انصاف کے مقابلے میں کسی کی جانبداری نہ کرے، نہ کسی خاص طبقے کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، ورنہ ظالم ٹھہرے گا تو معلوم ہوگا کہ ہر زمانے میں عموماً ظالم حکومتوں کو اپنی رعایا کے متعلق وہی پالیسی ہوتی ہے جو فرعونوں کی بنی اسرائیل کے متعلق تھی، یعنی پھوٹ ڈالنا، گروہ بندی کرانا، رعایا کی طاقت کو کمزور کرنا، پھر چین سے حکومت کرنا۔ تو یہ دو غلطیاں تھیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ عَلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم ان کو ان کی نسبت اندیشہ ہوا تو ان کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو اندیشہ کرنا اور نہ تم غم کرنا، ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس واپس پہنچا دیں گے اور پیغمبر بنا دیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے تابعین بہت چونکے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرنا، عجب نہیں کہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اور ان لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اللہ اکبر، ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے، وہاں اس زمانے میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور جب حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں اس سال میں ایک سال لڑکوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون کے وزیر نے یہ کہا کہ اگر سارے لڑکوں کو تم مار دو گے تو حکومت کس پہ کرو گے، تو لہٰذا یہ طے پایا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دو۔ اب جب انہوں نے اللہ کے حکم پر یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں محبت پہلے ڈالی، کیونکہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے وہ صندوق کھولا تو اس میں پیارے بچے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم محل میں اس کی پرورش کریں گے، کیونکہ ظاہر محبت جو ڈل گئی تھی اس نے بھی کام کیا، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو تھی وہ محل میں ہی ہونی تھی۔ دیکھیں، ایک چال وہ تھی جو فرعون نے چلی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وہ کام لے لیا الحمدللہ، اور انہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا تھا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتی۔ إِن كَادَتْ لَا تُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رکھتے کہ یہ ہمارے وعدہ پر یقین کیے بیٹھی رہیں۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنوب وهم لا یشعرون، انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگاؤ، تو انہوں نے موسیٰ کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو خبر نہ تھی۔ وحرمنا علیہ المرضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔
اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کی بندش کر دی تھی۔ تو وہ کہنے لگیں کہ میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ دل سے اس کی خیر خواہی کرے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ أَعْيُنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ وہ غم میں نہ رہیں اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ یہ پورا قصہ جو ہے بڑے آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ کسی عورت کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، اور آخر اللہ ان کی جو بہن نے جو تعقب کر کے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں فرعون کے محل میں ہیں، تو جب انہوں نے اپنی والدہ کو آ کے بتایا اور عورتوں کو فرعون کی طرف سے دعوت تھی کہ آ کے بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے رہتے تھے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے محل میں پہنچا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی والدہ سے دودھ پیا تو وہ ان کو تسلی اور سکون ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ پھر یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام امن اور اطمینان کے ساتھ پھر آغوش مادری میں پہنچ گئے، اور موسیٰ کا خوف بھی امن سے، فقیری، امیری سے اللہ نے بدل دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، اس کی مثال موسیٰ کی سی ہے۔ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی۔ مطلب یہ کہ ایسا شخص اگرچہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر رکھ کر ایمانداری سے کام کرتا ہے، جس کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے، رزق حلال سے اپنے نفس اور اپنے بال بچوں کی پرورش اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی روزی کمانے پر بھی اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا روزی بھی کمائی اور اللہ سے اجر و ثواب بھی پایا۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رکوع سے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کون سی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، آیت نمبر 3۔ دوسرا سوال ہے فرعون کی دو غلطیوں کی وضاحت کریں، آیت نمبر 4۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک تمام کاموں کی تدبیر آپ ہی فرمانے والے ہیں، اور کوئی طاقت آپ کے ارادے اور مشیت میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، آپ جس کام کا ارادہ کر لیں اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور آپ جس کی حفاظت فرمانا چاہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے مالک، آپ نے اپنی جس قدرت کاملہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دشمن فرعون سے ظاہر میں پلوایا، پرورش کی، اس قدرت کاملہ پر ہم کو بھی پورا اور پکا یقین، ایمان نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، آپ کی لکھی ہوئی تقدیر اور مشیت کو کون روک سکتا ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ یا اللہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے بچے کی جان کی پرواہ نہیں کی اور آپ کے حکم کو مانتے ہوئے دریائے نیل میں ڈال دیا، یا اللہ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرما کہ ہم بھی ہر حال میں، اگرچہ کیسے ہی ناموافق حالات ہوں، آپ کے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نہ پیچھے ہٹیں۔ میرے مالک، اپنی برکتوں، رحمتوں کو ہر حال میں ہمارے شامل حال فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔